अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लैब वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महविश अली का नावल अहद उल्फत, एपिसोड नंबर 16। तकवा कहाँ? सायरा बेगम ने अपने ज़ईफ़ वजूद से कपकपाती आवाज़ में पास बैठी ज़रेश और सफ़ीना बेगम से पूछा। अल्लाह के करम खैर से उसकी शादी हो गई है और अभी अपने सर के साईं के साथ इस्लामाबाद गई हुई है। वहाँ घर लिया है ना, फूफो ने खुशी से बताया। ये सब सुनते सायरा बेगम की आंखों से आंसू रवा हो गए और उन्हें तकवा की खिदमत याद आई। कैसे ज़रा से दर्द पर वो उनके लिए तेल बना कर कमर घुटनों पर लगाती, उनकी फ़िक्र करती, उनका पूरा ख्याल करती, कपड़ों से लेकर बाथरूम के पानी तक का। और आज अपनी ज़्यादती याद करके वो बेबसी से रोने लगी। ज़रेश ने उनके हाथ पर हाथ रखा और हौसला दिया। उन्हें सुबह ही जाते हुए दानियाल छोड़ गया था। आयशा को बहुत कहा पर वो न आई, और यहाँ आकर हारून की माँ की हालत, उनके बिस्तर में से उठती बदबू पर उनका दिल दुख गया। अपनी माँ को बिठाकर पहले उसने बाथरूम में ले गई और वहाँ बात दिलवा कर दूसरे कपड़े पहनाए, सोफ़े पर बिठाया, जो काफ़ी मुश्किल मरहला था। और फिर जब तक वो सफ़ीना बेगम से बातें करती, ज़रेश को दुआओं से नवाज रही थी, तब तक ज़रेश ने उनका बिस्तर चेंज किया और रूम में एयर फ्रेशर स्प्रे किया। घर की हालत ऐसी थी कि उन्हें उनके हाल पर तरस सा आ गया, पर वो तो महज चंद मिनटों के लिए आई थी, वरना सारी सफाई कर जाती। कोई मुलाजमा नहीं आंटी? ज़रेश ने उनका हाथ सहलाते पूछा। नहीं बेटा, जो भी मेरे इस बेजान वजूद का सुनती हैं तो काम से इनकार कर देती हैं कि एक तो सारा घर संभालो, दूसरा मुझ बूढ़ी को भी। गहरा सांस भरती वो बोली। आदत उन्हें महकार की बातों ने मार दिया था, जो उसे बार बार कॉल करके तलाक का कह रही थी कि हारून उसे तलाक दे। ये तो सायरा बेगम थी जो उसकी बातों को छुपाए दर्द अंदर दबाए बैठी थी। वो दोनों माँ बेटी सिर्फ अफसोस के और क्या कर सकती थी। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। लोग पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं। सुनो, क्या तुम? सायरा बेगम ने कुछ कहना चाहा, फिर शर्मिंदा होती खामोश हो गई। जी आंटी, बोलिए, क्या कहना है? वो नरमी से मुस्कुराती बोली और अपनी अम्मा को देखा। वो मैं कह रही थी कि क्या तुम चंद दिनों के लिए यहाँ आकर साहिल का ख्याल रख सकती हो? मुझे डर है वो हमारे हाथों से खो न जाए। सायरा बेगम कहती फूट फूट कर रो पड़ी कि ज़रेश के साथ सफ़ीना बेगम भी बौखला गई। बहन, रोने से क्या होगा? अब पहले बेटे की शादी करवाते वक्त लड़की तो देखती। सफ़ीना बेगम को कतई पसंद ना आया था उनका मुतालबा। मतलब अब वो अपनी जवान बेटी को उनके घर के मुलाजमा बनाकर भेजे? हद हो गई। मुझे क्या पता था ऐसे निकलेगी। शादी से पहले मुझे रोते हुए फ़ोन करके कहती थी कि वो हारून से मोहब्बत करती है, अगर वो उसे नहीं मिला तो वो ख़ुदकुशी कर लेगी। और मैं डर गई, अपने बेटे की सुने बगैर रिश्ता पक्का कर दिया और वो मेरी ज़बान के आगे सर झुका कर रह गया। उसने तो अपनी तरफ से उसे कोई कमी नहीं दी। हलाल का कमाता है, खाता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। पर शादी के इन 7 सालों बाद अब उसे दौलत की ज़रूरत पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आकर मेरी खातिरदारी करे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अपना घर संभाल ले, और कुछ नहीं चाहिए। अपने बेटे को खोने से बचा ले, पर उस औरत को दौलत के सिवा कुछ नहीं दिखता। शौहर ना ही बेटा। अब तलाक मांग रही है कि वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं घसीट सकती, और मुझे बार बार कह रही है। मैंने भी कह कर दिया कि जाओ अपने बाप से बोलो, मुझे क्यों तंग कर रही हो। कहती कहती सायरा बेगम आखिर में उसे कोसने लगी, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अल्लाह, देखना उस औरत का बहुत बुरा हाल करेगा, उन्होंने रोते हुए कहा। ज़रेश लब भींच कर रह गई। हाँ बहन, जैसी करनी वैसी भरनी, अब हम क्या कर सकते हैं। फुप्पो जान ने गहरा सांस भरा और सायरा बेगम उन दोनों के नज़रें चुराने पर खामोश रह गई। साहिल कब लौटेगा? ज़रेश ने वक्त देखते पूछा। बेटा अभी तो नहीं लौटेगा, आज उसे डॉक्टर के पास भी जाना है, शायद देर हो जाए उसे। वो सर हिला गई और कुछ देर अपनी माँ की घुरियों को नज़रअंदाज करती किचन में आकर उनके लिए खाना बना गई और बर्तन धोकर रखे। ज़्यादा सफाई नहीं कर सकी, बस इतना ही कर पाई और सायरा बेगम को खाना दिया कि बाहर दरवाजे पर बेल हुई। दानियाल के आते ही फुप्पो उनकी मुसलसल आस भरी नज़रों से कतराती उठ गई। भला ये कैसे मुमकिन था? घर में जवान बेटा था उनकी, लड़की कैसे भेज देती? माँ थी, हज़ारों वसवसे थे, और हारून से मिली भी तो नहीं थी। सदा खुश रहे, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। तकवा से कहना कि इस बूढ़ी औरत की तरफ एक चक्कर लगा ले, कहीं ऐसा ना हो उससे माफ़ी मांगने से पहले ही चली जाऊँ। आयशा को भी मेरा प्यार देना, उस मनहूस ने इतनी प्यारी सी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो कहती फिर रो पड़ी और महकार को कोसने लगी। ज़रेश ने बेबस सी नज़र बर्तन में किचन
زریش بے بس سی برتن کچن میں رکھ کر افسوس بھری نظر اس ویران بکھرے گھر پر ڈالتی دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہ خوشی تھی کہ ساحل اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اور ضرور اسے یاد کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے جو ہارون نے انکار کر دیا تھا بھیجنے سے۔ اسے ہارون پر بہت غصہ تھا، سامنے آتا تو اچھا خاصا سنا دیتی، پر ابھی تو سائرہ بیگم کا حال دیکھ کر دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لیے پڑا تھا، اسے روم میں ہلکی ہلکی سی روشنی اور سسکیاں سنائی دینے لگی۔ دانیال نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر ڈھونڈنا چاہا، پر وہ وہاں نہ تھی۔ گھبرا کر آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا کہ نظریں موبائل کی روشنی میں سجدے میں گرے اس سے سکتے وجود پر پڑی۔ اس کی آنکھیں ساکے سے ٹک گئی اسے رب کے سامنے جھکے روتے دیکھ کر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں بھرتی سجدے میں سر رکھے پڑی تھی اور دانیال خاموش سا لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ گڑ گڑاتی معافیا مانگتی اور اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، تقریباً 2 گھنٹے اسے لگے۔ وہ پہلے کتنی دیر تھی اور رو رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب وہ اٹھی اور دوپٹہ کھول کر منہ صاف کرتی موبائل سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ دانیال نے آنکھیں موند لیں جیسے سو رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے بیچ میں آئے، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اب اپنی زندگی سنوار کر اچھے کاموں کی طرف بڑھے۔ ماضی کی توبہ صرف رب کے سامنے کرے، باقی دنیا کے سامنے صرف اس سے سبق حاصل کرے۔ مانتا تھا اس سے ماضی میں ایسے کام ہوئے جو ایک لڑکی کبھی نہیں کر سکتی، جسے اپنی عزت جان سے پیاری ہو، پر اس نے کیا تو جب رب پاک نے اسے موقع دیا خود کو سنوارنے کا، آگے بڑھنے کا، پھر وہ ایک ہی ضد پر کیوں اٹک گئی تھی؟ بس اس کی نظر میں محبت وہ ہے جو پا لی جائے۔ زریش اور اس نے کبھی پانے کی خواہش نہیں کی، ان کی محبت میں جسم کی ضرورت کی گنجائش کہیں نہ تھی۔ وہ تو روح سے محبت کرتے ہیں، تب سے جب انہوں نے ہوش سنبھالا، تب سے جب وہ اس کی انگلی پکڑے باہر چیزیں دلوانے لے جاتا تھا، تب سے جب وہ دونوں ناسمجھ تھے اور رو رو کر کسی کی بھی سنے بغیر ساتھ کھانا کھاتے تھے اور مسکراتے خوش ہوتے رہتے۔ انہیں کبھی جسم کی طلب نہیں ہوئی کیونکہ ان کا تعلق روح سے تھا۔ ان کی محبت روح سے تھی جو ایک کے چوٹ لگنے پر رو رو کر دوسرا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ تقویٰ کافی چھوٹی تھی اس سے اور کافی بعد آئی، تو زریش تب سے اس سے ساتھ ہی جب وہ 4 سال کا تھا، جب اس کے پیدا ہونے پر سفینہ بیگم کو شوہر کی موت کے بعد پیدا ہوئی کچھ گھنٹوں کی بیٹی کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تب پھپھو کو نہ اپنی بیٹی کا ہوش تھا نہ ہی دنیا کا۔ تب سے چھوٹے سے دانیال نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا اور اس کی ضرورت کی چیزیں خود پوری کرتا۔ سب انہیں منحوس کہہ رہے تھے۔ تب اس کی ماں نے اس کی چھوٹی سی انگلی میں اس کی نام کی رنگ پہنا کر کہا کہ اب سے یہ گڑیا صرف تمہاری۔ اور تب 3 دنوں کی زریش کو دانیال خان نے اپنے دل میں بسایا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ سدا اس کی پلکوں پر راج کرے گی۔ پہلا نوالا اس کے منہ میں دانیال نے اپنے ہاتھ سے ڈالا، اور جب اس کے ہاتھ میں توانائی آئی تو اس نے بھی سب سے پہلا نوالا دانیال کے منہ میں ڈالا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زبان یا آنکھوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ ان کی بے سکونی روح خود ان تک پہنچا دیتی تھی۔ ہر اچھے برے وقت میں زر ہمیشہ اس کے ساتھ رہی اور ابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے تو کبھی ایک دوسرے کو ایسی ویسی نظر سے نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو وہاں ایک دوسرے کا احساس اور احترام پایا۔ اس نے کیسے مذاق بنا دیا، نہ صرف ان کی محبت کا بلکہ اس کا بھی۔ ان سب سوچوں نے دانیال کے اندر تلخی گھول دی۔ وہ خاموش پڑا تھا جب اسے احساس ہوا وہ پاس بیٹھی ہے۔ دانیال نے کوئی رسپانس نہ دیا، ویسے بھی یہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے بے انتہا عزت، احترام، محبت دی۔ جب اسے راز نہیں آئی تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے نبھائے، اس سے محبت کرے۔ اسے اب چپ دیکھ کر اس کی بند آنکھوں پر سے نیند کی تہہ جمنے لگی اور اسے اپنے آغوش میں بھر گئی، کیونکہ وہ سارے دن کا تھکا تھا اور یاری کے واسطے ہارون کا کام بھی خود کرتا جب تک وہ اپنے بیٹے کا چیک اپ نہیں کروا کر آیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا پر وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ پین کلر نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا اور اسے لگ رہا تھا کہ صبح ضرور اس کی آنکھیں لال ہوگی اور ایسا نہ ہو یہ ڈرپوک لڑکی دیکھ کر ڈر جائے، اور ویسے اسے تو صرف ڈرنے کا موقع چاہیے تھا۔ عائشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے ماضی کی معافیاں مانگ کر اب وہ اس کے پاس بیٹھی دانیال کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کی ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا پھٹنے والی ہیں۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ کس منہ سے اس شخص کا شکریہ ادا کرے جسے اس نے جینے کی وجہ دی تھی، راہ دکھائی، اور وہ اسے ہی توڑنے چلی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی۔ اب وہ سوچتی تھی تو اپنی نظروں میں گر جاتی۔ اب اسے تو صرف ایک ہی ذات معاف کر سکتی تھی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسے صرف اس سے امید تھی کہ وہ اسے معاف کرے گا، اور جب اس کے دل میں سکون دے گا تو وہی سکون وہ اپنے شوہر کے نام کر دے گی۔
وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب جب اس دل دہلا دینے والے منظر کے بارے میں سوچتی، اپنے بچے اور شوہر سے الگ ہونے کا سوچتی، اس کی جان نکل جاتی اور وہ رب کے سامنے گر کر اپنی راکھ رگڑ کر معافی مانگتی اور دانیال کے دل میں نفرت نہ ڈالنے کے لیے دامن اٹھا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دانیال خان اس کی سانسوں میں بستا ہے جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس کا دل کرتا اس کے پاؤں میں گر کر ایسا نہ کرنے کی التجائیں کرے، منتیں کرے کہ وہ اس سے نفرت نہ کرے، اسے خود سے الگ نہ کرے۔ وہ نہیں جی سکے گی، مر جائے گی۔ جس طرح پھوپھو کا نظر انداز کرنا اسے کھائے جا رہا تھا، ویسے ہی اس کی خاموش نظریں اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ جو نظریں ہر وقت جب بھی اسے دیکھتی بولتی تھیں، بہت کچھ سنانے کے لیے بےتاب ہوتی تھیں، آج ان میں سکوت دیکھ کر اس کا روح تڑپ رہا تھا۔ آنسو پوچھ کر عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شہد آنکھیں بند تھی، گھنی مونچھوں تلے لب بھیجے ہوئے تھے، سرخ سفید رنگت، شہد رنگ گھنے بال، گھنی داڑھی مونچھیں۔ اس کے چہرے سے ایک شفقت جھلکتی تھی، ایک رعب ہوتا تھا اس کی شخصیت کا کہ سامنے والا بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا لیتا تو ایک انتہائی شفقت محبت کرنے والا شخص لگتا۔ اگر ماتھے پر بل اور آنکھوں میں سنجیدگی لاتا تو سامنے والے کو سہما دیتا۔ وہ ایج میں اس سے کافی بڑا تھا، بلکہ اسے صبح ہی زریش نے بتایا کہ اگلے سنڈے کو دانیال کا برتھ ڈے ہے، بہت اسپیشل کرنا ہے اس کے لیے وہ دن۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دانیال کو بالکل بھی پسند نہیں تھا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا۔ پھر بھی تم اس کی بیوی ہو، تم اس کے لیے کچھ خاص کر لینا۔ اس نے شرارت سے اسے آنکھ دبائی تھی اور جب عائشہ سمجھتی وہ بھاگ چکی تھی۔ عائشہ نے اسے دیکھتے آہستہ سے ہمت کی اور اپنا کپ کپاتا ہاتھ بڑھایا اور سیدھا اس کے ماتھے پر جما دیا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ویسے ہی سو رہا تھا اور اس نے سکون کا سانس لیتے آہستہ سے اپنے روئی جیسی ملائم ہتھیلی سے اس کی پیشانی دبانے لگی۔ پہلے پہل تو جھجک کر خوف کے زیر اثر دبا رہی تھی کہ ابھی ہاتھ جھٹک دے گا، بلکہ بہت کچھ سنائے گا، پر اس کی مسلسل خاموشی پر اس کی سانسوں میں سانسیں آئی اور بڑی ہمت محبت سے آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر کپ کپاتے لب رکھ لیے، جس پر دانیال نے تو لب بھینچ لیے، البتہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی آنکھوں پر آہستگی سے بوسہ دے کر اس کی پیشانی دبانے لگی۔ کافی دیر دبانے کے بعد وہ اٹھی اور ہیئر آئل کی شیشی لے کر اس کے سر کے نیچے آہستہ سے ڈرتے ڈرتے تکیہ بلند کرتے اس کا سر ذرا سا اوپر کر کے اس میں تیل ڈال کر بالوں میں مساج کرنے لگی اور سارے بالوں میں آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، سو جاؤ، اب اتنی دیر نہیں جاگتے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے بالوں سے الگ کرتے وہ بولا۔ وہ جو اس کے اچانک جاگ جانے پر سہم گئی تھی، اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا کہ مطلب اس کا چھونا برا نہیں لگا اسے۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا جب اس نے اس سے آگے تو اس سے سوچا نہ گیا۔ نہیں، وہ آپ کے سر میں درد ہے، میں دبا دیتی ہوں۔ اس نے گرفت سے ہاتھ نکال کر پھر سے ماتھے پر رکھا۔ جب دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور عائشہ گھبرا کر سر جھکاتی نظریں اس کے بالوں پر اٹکائے بولی، میں ٹھیک ہوں، اب درد نہیں ہو رہا، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا اور عائشہ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر ہاتھ دھو کر واپس بیڈ پر آئی اور لائٹ آف کرتی لیٹ کر سفید شرٹ میں اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے جیسے وہ پہلے سلاتا تھا۔ وہ آنکھوں سے پانی کو پیچھے دھکیل کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سنیے، دھڑکتے دل سے سہم کر اسے پکارا۔ دانیال نے سامنے دیکھتے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بھرائی آواز میں کہتی وہ آنکھیں میچ گئی کہ اب وہ کہے گا تو میں کیا کروں، چپ کر کے سو جاؤ، پر اس کا دل زور سے تب دھڑکا جب اس نے کروٹ اس کی طرف بدلی۔ بے ساختہ عائشہ پیچھے کو ہوئی۔ دانیال نے اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے لب بھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر آہستہ سے سہلانے لگا، اور عائشہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور وہ زور سے آنکھیں میچے پڑی تھی، سانسوں کی روانی میں حشر برپا تھا۔ اس کی مدھم چلتی دھڑکنوں کا رقص سنتے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی جب دانیال کی بھاری سانس روم کی فضا میں گونجنے لگی۔ وہ سو گیا تھا اور عائشہ نے اپنے لب اس کے دل کے مقام پر رکھتے اس کے گرد اپنا بازو ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اس کے بچے کے لیے کر رہا ہے، اس کی فکر میں، کیونکہ وہ بچہ اسے صحیح سلامت چاہتا تھا، پر وہ اب اندر ہی اندر طے کر رہی تھی کہ وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی جس سے اس کا شوہر خفا ہو یا اس سے بد دل ہو۔ اللہ سے رو رو کر بھیک مانگ رہی تھی کہ کسی کونے میں اس کے دل میں اگر جگہ ہے تو اسے بھی جگہ دے دے۔ اس کے گرم آنسو، اس کے لبوں کا لمس، اس کے استحقاق برا حصار دانیال کو بغاوت پر اکسانے لگا، پر وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ اس کمزور لمحوں میں آ جائے۔
کافی دیر بعد اس کے سو جانے پر اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور دیکھنے لگا۔ اس کے سرخ گالوں پر پڑے سنہری بالوں کو انگلی سے چہرے سے دور کرتے کان کے پیچھے لگائے اس طرح کیا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ وہ مسکرا کر اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے پیٹ میں ابھی سے بچہ اچھل کود کرے اور وہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی شرارتیں محسوس کرے، جس طرح بچپن میں اس کی بہن اس کے ماں کے پیٹ میں کرتی تھی، اور وہ اور زر کتنا خوش ہوتے تھے۔ گہرا سانس بھر کر اپنے بچے کا سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور ساتھ ہی کنپٹی پر کچھ محسوس کرتے اس نے انگلیوں سے چھوا تو وہاں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اپنی طرف کا لیمپ روشن کرتے تکیے اور ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بالوں سے تیل نکل کر کانوں پر آ رہا تھا، اور ساتھ تکیہ بھی آئل کے دھبے لگ چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس بھرتے سوئی ہوئی عائشہ کو دیکھا۔ ساری بوتل سر میں ڈال دی۔ رومال اٹھا کر اس نے ماتھا صاف کیا اور سر پر گھما کر نیچے پھینک دیا۔ اب رات کو اس وقت کیا کرتا، اس لیے خاموشی سے سو گیا۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ سینے پر ریشم سا لمس محسوس کرتے اس نے نیند کے غمار سے بھوجل آنکھیں کھولی اور عائشہ کے سر کو واپس اپنے سینے پر دیکھ کر بے بسی کا گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ یہ لڑکی مجھے سونے نہیں دے گی آج۔ شیب کو انگوٹھے سے مسل کر اس نے سوچا اور پھر اس کا سر بازو پر ڈال کر اپنے بچے کی خاطر اس کے گرد ہتھیار ڈالے سونے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ تو دماغ میں صرف اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ساحل کو سلا کر وہ باہر چھوٹے سے لان میں آ گیا اور رات کے اس پہر وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا گیا۔ اسے دانیال نے بتایا تھا کہ پھپھو گئی ہیں تمہارے گھر، اور ساحل کا چیک اپ کروا کر جب وہ لوٹا اور اپنی ماں کے روم کو ایک دم فریش دیکھ کر ٹھٹک گیا، ورنہ تو باز کی چیخوں پر اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ گھر کی صفائی کرے، نہ ہی کوئی ملازمہ مل رہی تھی۔ اسے معلوم پڑا کہ زریش نامی لڑکی نے یہ سب کیا ہے۔ وہ دل سے کافی مشکور ہوا اس کا، اور جب کچن میں ساحل کو کھانا دینے آیا تو وہاں پکا اچار، گوشت، مٹن پلاؤ اور گول گول پکی روٹیاں دیکھ کر اس کا دل اتنے عرصے بعد خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب کھانا کھایا تو دونوں باپ بیٹے نے پیٹ بھر کر کھایا اور ہاتھ کے ذائقے کو سراہے بغیر نہ رہ سکے اور کچھ رات کے لیے بھی بچا کر رکھا۔ ساحل تو شام ڈھلے ہی بھوک کا شور مچانے لگا، اور وہ بیٹے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوا، جیسے روح میں ٹھنڈک اتر گئی ہو، پر کھانے کے بعد پھر اسے دوسرے دن کے لیے مایوس دیکھ کر اس کا دل بجھ گیا۔ اب وہ مہکار کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی ماں نے بتایا کہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ہارون نے یہ ساری بات حامد شاہ کو بتائی کہ اس کی ماں پہلے ہی اتنی بیمار ہے، کیا وہ عورت اسے مارنا چاہتی ہے۔ اسے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر اتنی نفرت مہکار سے محسوس ہوئی کہ دل کر رہا تھا وہ عورت سامنے ہوتی تو اس کا نقشہ بگاڑ دیتا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا جا کر اندر سے لیپ ٹاپ لینے گیا، وہاں تکیے کو بھیجے ہوئے ساحل کو دیکھ کر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی وہ اٹھ کر جاتا کہ اس کی نظریں زیرو بلب کی مدھم روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈرائنگ بک کو دیکھ کر اس کے اوپر پینسل کلرز پر مسکرایا، اور لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے بک اٹھا کر اس پر کمفرٹر درست کرتا صوفے پر بیٹھا اس کی بک دیکھنے لگا۔ اور جیسے جیسے دیکھتا گیا آہستہ آہستہ ایسے کہ اس کی ماں کا قدم دور ہونے والی بچوں کی تصویریں بنائی تھیں، یہاں تک کہ اسے پہلے سائرہ بیگم کے حوالے اور پھر الگ روم میں، اور اس کے بعد تقویٰ کے حوالے، تقویٰ کے بعد صرف اس کی اور ہارون کی تصویریں رہ گئی تھیں، اور دور ایک سیاہ پرچائی بنائی تھی جس کے نیچے وائی یو ڈونٹ لائک می ماما آنسوں کے نشانوں کے ساتھ معصوم سے شکوہ کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ ہارون نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر اسے دیکھا، اور لیپ ٹاپ واپس رکھ کر آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اسے آغوش میں بھر کر محبت کرنے لگا۔ اسے اپنے سینے میں چھپائے لیٹ گیا، کمفرٹر درست کرتے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بار بار چوم رہا تھا کہ وہ کسمسا جاتا۔ کیا ہوا اگر ماما تمہیں پسند نہیں کرتی؟ ڈیڈ کی تو تم میں جان ہے، مائی بریو بوائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ اپنے بیٹے کو سینے میں ڈال دے، اسے سب سرد گرم ہواؤں سے چھپا لے۔ تم نہ میرے لائق ہو، نہ ہی مہکار، تم نہ میرے لائق ہو مہکار، نہ ہی میرے بچے کے لیے۔ تیار ہو جاؤ اپنی آزادی کے لیے۔ ڈیڈ سونے دیں۔ وہ اس کی مونچھوں کی چبھن پر کسمسا کر آنکھیں کھولتا منہ بنا کر بولا۔ ہارون مسکرایا اور اسے بازو پر ڈالا۔ ڈیڈ کی جان، میں منہ کھول رہا ہوں، تم سیدھا جا کر میرے دل میں بیٹھ جانا۔ اس نے اسے گدگداتے ہوئے کہا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور اس کے میٹھے کہکوں پر ہارون بھی ہنس رہا تھا۔ یخ، میں آپ کے منہ کی تھوک پر پھسل گیا اور میں گردوں میں چلا گیا یا پسلیوں میں پھنس گیا تو پھر مجھے وہاں سے نکالے گا کون؟ اور جب پانی پئیں گے تو وہ سارے برسات کی طرح مجھ پر گرے گا۔ خی 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 خی، نو 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 نو۔ وہ جھرجھری لیتا بولا کہ ہارون کا کہکا گونج اٹھا۔ اچھا خی خی چھوڑو، میں تمہیں ایسے ہی دل میں بسا لیتا ہوں۔
اس نے کہتے اسے اپنے سینے میں بھیجا تو ساحل کھلکھلاتا اس کے دل کے مقام پر سر رکھ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو جائیں ڈیڈ، پھر صبح جلا سا کھانا بنانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ذرا آپی سے کلاسز لے لیں، وہ آپ کو بہت اچھا کھانا بنانا سکھائے گی۔ وہ منہ بناتا فری کا مشورہ دینے لگا۔ بیٹا مجھے تو خطرناک ارادے لگتے ہیں تمہارے، مستقبل میں ہر لڑکی سے امپریس ہوتے پھرو گے۔ وہ شرارت سے کہکا لگاتا بولا۔ ساحل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ڈیڈ، بس یہی ارادے ہیں، ہاں 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 ہاں، وہ کہہ کر خود ہی کھلکھلا پڑا۔ ہارون نے گھورا تو آنکھیں بند کر کے پلکوں کی اور سے دیکھنے لگا، جس پر ہارون نے اس کے پیلے سے گالوں پر ہلکی محبت بھری چپت لگائی۔ خبردار، ایسے کوئی ارادے رکھے ایسی مار کھاؤ گے۔ اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماضے پر بوسہ دیتے سرزنش کرتے بولا۔ ساحل مسکلا کر سر ہلا گیا۔ صرف تقویٰ اور زریش آپی سے، بس نو مور، وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا اور ہارون نے فلک شگاف کہکا مارا۔ بہت بدمعاش ہو۔ شکریہ ڈیڈ، اس نے چھوٹی سی آنکھ دبا کر کہا۔ ہارون نے ہنستے اس کی کمر میں محبت والی چپت ماری اور اسے سونے کا کہا۔ وہ منہ بنا گیا۔ پہلے جگاتے ہیں، اب سلا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بازوؤں کو ہارون کے چوڑے سینے میں ہک ڈالنے کی کوشش کرتا سینے پر سر رکھ کر سونے لگا۔ ڈیڈ، خمار میں ڈوبی اس کی آواز پر ہارون نے اس کے بالوں میں چلاتے ہاتھ کو روک کر اس کے سر کو دیکھا جو تقریباً سو رہا تھا۔ ایک بات کہوں؟ بیٹا ہزار کہو، کوئی زریش آپی جیسی ماما لا دینا جو مجھ سے محبت کرے۔ ہارون کا سانس رک گیا، وہ حیرت سے اس کے سر کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اور مما سے میں اب بات نہیں کروں گا، پرومس۔ میں جب انہیں کال کرتا ہوں کہ مما آ جائیں تو بہت ڈانٹتی ہیں کہ مجھے آئندہ کال مت کیا کرو۔ نہیں، ان کی ماما اسے اسکول ڈراپ کرنے آتی ہیں تو اسے بہت محبت کرتی ہیں، اسے کس کرتی ہیں، اس کا ٹفن دیتی ہے، بہت یمی یمی ہوتا ہے اور میرا نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے گال صاف کرنے لگا۔ میری ماما ایسی کیوں نہیں ڈیڈ؟ انہوں نے کبھی مجھے کس نہیں کیا، ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی ہیں، مجھے منحوس کہتی ہیں۔ ڈیڈ، یہ منحوس کیا ہے؟ وہ بھیگی آنکھیں کھول کر ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ کو دادو پیار کرتی ہیں نا، آپ وہاں سے پیار لیا کرو، مجھ سے لیا کرو۔ ہارون نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈیڈ، پھر بھی مما تو مما ہے، ان کے جتنا پیار کوئی نہیں دیتا، اور جس طرح پیار وہ کرتی ہیں ویسا تو کوئی نہیں کرتا۔ ہارون کے حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور اسے بھی پلا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سمجھانے لگا کہ وہ اب سے بہت پیار کرتی ہیں، صرف کچھ ضرورت کے لیے وہاں موجود ہے۔ بیڈ بوائے جھوٹ نہیں بولتے، مما مجھ سے کبھی پیار نہیں کرتی تھی ڈیڈ۔ بیڈ بوائے جھوٹ نہیں بولتے، مما مجھ سے کبھی پیار نہیں کرتی، میں جانتا ہوں۔ وہ ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ ہارون نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ڈیڈ کی جان، ایسا نہیں ہے، ہر مما اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ نہیں ڈیڈ، پر میری مما مجھ سے نہیں کرتی۔ شاہ ولا کی پوسٹ میں گاڑی رکتے وہ ڈور کھول کر باہر نکلا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا، اگر رشتے انسان کو اتنا مجبور نہ کر دیتے کہ انہیں ہار ماننی ہی پڑتی تو وہ کبھی یہاں نہ آتا۔ وہ دانت پیستا اس نئی پڑی گلے میں مصیبت کا اپنے روم میں تصور کرتا اندر آیا کہ سارے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا، پر اپنے ڈیڈ کے روم کی لائٹ آن دیکھ کر بہت احتیاط سے قدم بڑھائے تھے کہ اسے اپنا حلق خشک ہونے کا احساس ہوا تو کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بہت احتیاط سے گھر میں نظریں گھماتے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سامنے رکھے ٹیبل سے ٹکرا کر گر جاتا اور ضرور اس کا ڈیڈ اٹھ جاتا کہ اس سے پہلے اس نے گھبرا کر ایک دم پکڑا اور احتیاط سے اپنے ڈیڈ کے روم کی طرف دیکھتا، واز ٹیبل پر رکھا اور شکر کا سانس بھرا اور کچن میں داخل ہوا۔ پر اس چور کو اپنے گھر میں دیکھ کر حجاب کا سانس رک گیا۔ وہ ریلنگ کے نیچے بیٹھی تھی اور کچن میں جاتے اس چور کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پاس روم کے قریب رکھی ٹیبل سے کرسٹل واز اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم نیچے سیڑھیوں پر رکھی خطرناک ارادوں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ آج تو میں ان چوروں کا قصہ دنیا سے ہی ختم کر کے لوٹوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے بڑھی اور دیواروں کی سائڈ لیتی کچن کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی پینے پر باہر نکلی تھی کہ اس چور کو اندر آتے دیکھا اور جب وہ پورے گھر میں نظر ڈالتے بہت احتیاط سے پاؤں دھرتا آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کی نظریں خود پر پڑنے سے پہلے نیچے بیٹھ گئی اور اس کے سارے گھر پر نظریں ڈالنے کے بعد کچن کی طرف رخ کیا، مطلب اسے کچن سے سامان چاہیے تھا، وہ کچن سے چوری سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ آج ایسا کارنامہ انجام دے گی کہ اس کا بھگوڑا شوہر جب سنے اور صبح نیوز میں دیکھے تو کپ کپا اٹھے اور آئندہ وہ اور اس کی ناگن بہن اس سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ دوسرا، اس کی سسر کی نظروں میں وہ اور بہادر ہو جائے گی، وہ مشہور ہو جائے گی دنیا کے سامنے، لوگ اس کی مثالیں دیں گے کسی چور سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ضرور ڈان سے زیادہ وہ مشہور اور خطرناک بن جائے گی کہ ڈان بھی اس کا چیلا بننے پر مجبور ہو جائے گا۔
اتنی ساری فینٹیسی کا سوچتے اس کی سی آنکھیں پھیل کر اپنی چمک دکھانے لگی اور اس میں ایک ہمت پیدا کر گئی، پر کرسٹل سے مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ مشہور ہونے کے بجائے پھانسی پر چڑھ جائے اور اس کا بھگوڑا اسٹور خوش ہوتا رہے کہ چلو شکر ہے بلا خود ہی سر سے ٹلی۔ وہ سوچ کر گھبرائی اپنے ہاتھ میں کرسٹل دیکھنے لگی۔ نہیں، آہستہ ماروں گی، اتنا تو ٹیلنٹ ہے مجھ میں۔ وہ خود ہی سر ہلا کر احتیاط سے آگے کو کھسکی۔ گلاس منہ سے لگائے حیدر نے دروازے کی طرف دیکھا، پر وہاں کسی کو نہ پا کر کندھے اچکا گیا اور بوتل فریج میں رکھتے کیز انگلی میں گھماتے مڑا اور باہر کو قدم اٹھانے لگا، پر اسے کیا معلوم تھا کہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ یا اللہ مدد! وہ نعرہ بلند کرتی اٹھا کے ساتھ باہر نکلتے حیدر کے سر پر وار کر چکی تھی کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی اور وہ لہرا کر پیچھے گرتا کہ اس نے آنکھیں جھپک کر سر کو دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ذلیل، حرام خور، چوری کرتا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی۔ کپڑے دیکھ منحوس، کوئی کام نہیں کرتا، الٹا لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج میں تمہارا قیمہ بنا کر پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ وہ مضبوطی سے چیختی کرسٹل واز ہاتھوں میں پکڑے اس کی طرف لپکی کہ حیدر کے سامنے جو تارے ناچ رہے تھے وہ اچھل کر پیچھے کو ہوا اور گومڑ والے سر کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاتھی! وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا، وہ اس نے جو اس کا سارا دماغ گھما دیا تھا، اس انجان لڑکی کے منہ سے ہاتھی سن کر حیران، پھر ششدر ہو کر مرنے جیسا ہو گیا۔ چیونٹی! وہ غرایا۔ آج تم گئے میرے ہاتھوں! وہ چلاتی اس کی طرف لپکی کہ حیدر نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں واز دیکھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں، پاگل خانے سے بھاگی چیونٹی! وہ چیخا اس کے وار کرنے اور اپنے دوسری طرف ہو گیا۔ میں تم جیسے چور کا خاتمہ کرنے یہاں آئی ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا امریکہ سے چوری کے بعد تم میرے ڈیڈ کے گھر چوری کرو گے۔ آج تمہاری خیر نہیں، آج میں تمہارا قیمہ بنا دوں گی۔ اس نے دوسرا وار کیا۔ حیدر بے بس سا گھبرا کر دوسری طرف ہوا۔ بھاگو چھپکلی! وہ دیوار کی طرف اشارہ دینے لگا، پر جہاز والی باتیں اسے کیسے بھول گیا کہ وہ خود بھی نہ جانتا تھا، اور حجاب نے موقع دیکھ کر دوسرا وار اس کے بازو پر کیا۔ حیدر کی پھر سے آہ نکل گئی۔ ڈیڈ! وہ باہر کو منہ کر کے چیخا اور اس کے منہ سے اپنے ڈیڈ کا سن کر حجاب آتش فشاں ہو گئی۔ اوئے کمینے ہاتھی، ڈیڈ کے بچے! اب تو مجھے بے وقوف بنا کر میرے ڈیڈ کو اپنا ڈیڈ کہو گے اور چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ اس کی اب کی بار ایک کے بعد دوسرے وار کے لیے اس پر جھپٹی کہ اس نے پہلے ہی حیدر نے جھک کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گرایا۔ وہ چیختی نیچے گری اور واز اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ کیا کر رہے ہو یہاں، کون ہو؟ اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی مٹھی میں قید کر لیں اور اب سے جھپٹنے کی کوشش میں ناکام دیکھ کر غصے سے بولا اور لات سے کرسٹل کو پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حیدر؟ حامد صاحب مہکار دونوں ساتھ کچن میں داخل ہوتے بولے اور حجاب کو زمین پر پڑے اور حیدر کو اس کی کلائیاں پکڑے دیکھ کر غصے سے بولے۔ پوچھے اس لڑکی سے کون ہے یہ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے چور سمجھ کر اس نے میری پسلیاں توڑ دی، یہاں دیکھیں۔ اس نے غصے سے کہتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ دلوایا جہاں سرخ گومڑ بنا ہوا تھا۔ حامد صاحب اور مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں اس کی حالت پر، جس کا چہرہ سرخ ہو کر آنکھیں درد سے تپ اٹھی تھیں۔ تم پہلے چھوڑو تو صحیح اسے۔ وہ آگے بڑھ کر نیچے اس کے شکنجے میں مچلتے حجاب کو چھڑوانے لگے۔ ڈیڈ چھوڑ دوں؟ اس نے میرا یہ حال کیا ہے، میں کیسے آفس جاؤں گا؟ اس نے حجاب کو گھسیٹ کر پیچھے کیا اور اپنے باپ سے غصے سے بولا کہ حجاب کی آنکھیں پھیل گئی اس کے ڈیڈ کہنے پر، اور ساتھ فرش پر گھسیٹ کر حامد صاحب کی پہنچ سے دور کرنے پر وہ تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ آپ اس کے جال میں مت پھنسیے، یہ ہاتھی یہاں چوری کرنے آیا تھا پوری پلاننگ کے ساتھ، پر میں نے جب اس کا منصوبہ تباہ کر دیا تو آپ کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ ماریں اسے ڈیڈ، پولیس کے ساتھ میڈیا کو بھی بلائیں۔ وہ لاتیں حیدر کو مارتی بول رہی تھی کہ وہ گھبرا گیا۔ اس قدر خطرناک چیونٹی، پر یہ تھی کون اور یہاں اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اور سوالوں کے بدلے جو جوابات وہ جھرجھری لے اٹھا والی سوچیں آئیں تو اسے بولا استغفر اللہ۔ چھوڑو اسے حیدر، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیوی حجاب شاہ۔ حامد صاحب نے آگے بڑھ کر حجاب کو اسے چھڑوا کر اس کے پیروں پر کھڑا کیا، غصے سے گھورا حیدر کو کہ ان کے سروں پر دھماکہ ہوا۔ ساتوں آسمان ٹھا ٹھا کے ساتھ اس کے سروں پر گرے۔ حجاب کا تو سر چکرا گیا کہ اس نے حامد صاحب کا سہارا لیا، اور حیدر کا جو پہلے بازو کمر سر درد کر رہا تھا اب حقیقی معنوں میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ واٹ ربش، ناٹ پاسبل، ہرگز نہیں، یہ چیونٹی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کر غرایا جس پر حجاب ہوش میں آئی۔ حیدر شاہ ولد حامد شاہ، کیا؟ حجاب کی بلند چیخ پورے شاہ ولا میں گونج اٹھی کہ یہ اس کا شوہر ہے، یہ ہاتھی، یہ چیپ انسان جسے مار پڑوانے کے لیے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، وہی اس کا شوہر نکلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہاتھی میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، کہہ دیں ڈیڈ پلیز کہ آپ نے اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، یہ وہ حیدر نہیں، یہ میرا شوہر نہیں، وہ کوئی اور ہے، یہ ہاتھی نہیں ڈیڈ، پلیز بول دیں پلیز۔ وہ چیخ رہی تھی، رونے جیسی ہو گئی تھی کہ حیدر سمیت حامد شاہ مہکار بھی اسے دیکھنے لگے۔
کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ میرا بیٹا ہے حیدر شاہ، نکاح میں بتایا تو تھا نکاح سے پہلے بھی۔ حامد صاحب نے اسے دوپٹے سے آنکھیں پوچھتے دیکھ کر سمجھایا اور وہ ان پر ایک نظر ڈال کر اوپر کی طرف بھاگی۔ کیا کیا سوچا تھا کہ چور کو مارے گی، فیمس ہوگی، دنیا میں نام کمائے گی، پر کیا ہوا تھا؟ الٹا اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کیا کرے اس ہاتھی کا؟ وہ اس کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کتنا چیپ ہے، چھوٹے منہ ٹیسٹ نہیں کرتا، بڑے بڑے منہ ٹیسٹ کرتا ہے، گندے سانگ سنتا ہے، بھگوڑا بدتمیز جاہل انسان، اس سے شادی کروا دی تھی۔ وہ روم میں آ کر اس ریبٹ کو گود میں بٹھائے دروازہ پہلے ہی لاک کیا اور رو رہی تھی۔ ایک چیونٹی ہاتھی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ریبٹ پریشان سے اس کے بالوں میں منہ دیتی اسے چپ کروانے لگی۔ شرمیلی، تم نہیں جانتی اس گندے انسان کو، اول درجے کا بدتمیز ہے۔ وہ دونوں بازو اس کے گر ڈالے رونے لگی اور اس کے وجود پر پہنی خوبصورت شرٹ سے منہ صاف کرنے لگی۔ کیا یہ آفس سے آتے وقت تمہارے ڈائپر لائے گا؟ یہ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائے گا؟ کیا یہ مجھے چاکلیٹس لا کر دے گا؟ بھگوڑا انسان اتنا چیپ لگتا ہے، میں کبھی سے روم میں نہیں گھسنے دوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی اور ریبٹ کو بیبی کارٹ میں ڈال کر بیبی کارٹ بیڈ پر حیدر کی سائڈ پر رکھ دیا اور خود دوسری طرف لیٹ گئی۔ حجاب بیٹا، دروازہ کھولو، حجاب۔ حامد صاحب حیدر کی بری درگت بنائے اب اس کے پیچھے ہے، اسے سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، ذرا سی ملاقات میں ایک انسان کے کیریکٹر کو کسی دوسری نظر سے جج نہیں کرنا چاہیے، پر وہ مانے تب نا۔ نہیں ڈیڈ، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھی بہت بدتمیز ہے، اس نے میری انسلٹ کی فلائٹ میں، میرے منتوں کے بعد بھی اس گنڈے نما شخص نے مجھے ونڈو والی سیٹ نہیں دی، جب تک وہ آ کر کان پکڑ کر مجھ سے اپولوجائز نہیں کرے گا یہ ڈور نہیں کھلے گا۔ وہ کہہ کر تکیے میں منہ چھپا گئی اور حامد صاحب بے بسی سے حیدر کی طرف گئے جو مہکار سے پٹی کروا رہا تھا۔ تم جاؤ حیدر، اس سے اپولوجائز کرو، انہوں نے روب سے کہا، اور یاد رکھو مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، تمہیں اس کا ویسے خیال رکھنا ہے جیسے ایک بیوی کا حق ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے ورنہ اس بار میں وہ کروں گا جس کا تم دونوں بھائی بہن سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مہکار، تم اپنا بیگ پیک کرو، کل تم ہارون کے گھر جا رہی ہو، اور رہی تمہاری پراپرٹی کا حصہ تو میں نے 3 حصے کیے ہیں، ایک تمہارا، ایک حیدر کا، ایک میری بہو کا، تینوں کا برابر حصہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کسی کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ حامد صاحب سخت نظروں سے دونوں کو گھورتے اپنے روم کی طرف چلے گئے اور حیدر نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا۔ یہ ڈیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی لڑکی سے میری شادی کروا دی، اس نے مہکار کی طرف دیکھتے کہا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا مت لوٹنا امریکہ سے، پر نہیں، تمہیں آنا تھا تو اب بھگتو۔ انتہا کی بدتمیز لڑکی ہے، بے شرم، پتہ نہیں کس وجہ سے باپ یوں اچانک ہی تمہارے گلے باندھ گیا۔ وہ ناگواری سے کہتی اٹھ گئی۔ بس کرو مہکار، وہ بیوی ہے میری، ڈیڈ نے شادی کروائی ہے تو ایسے نہیں کروائی ہوگی، اور تم ہماری ذات کو جانتی ہو، ایسی فضولیات کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ حیدر کی نظروں میں اس چھوٹی سی لڑکی یوں حجاب میں امریکہ میں گھومنا، باوقار انداز میں چلنا اس کے کردار کی گواہی تھی، اور مہکار کا ہر کسی پر بہتان لگانے والی عادت سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ ہر کوئی اس کی نظر میں بد چلن تھی۔ وہ سرد لہجے میں جھڑک کر بولا کہ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ تم نے کیا سوچا ہارون کے بارے میں؟ وہ بازو پر آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے بولا، میں نے طلاق مانگی ہے، جس پر ڈیڈ نے کہا یہ ممکن نہیں، تو ٹھیک ہے یہ ممکن نہیں تو کل کورٹ جاؤں گی۔ تم آخر اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ آخر تم نے پھر ہارون سے شادی کیوں کی مہکار؟ کس وجہ سے تم اپنے معصوم بیٹے کی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ اس کا کہاں قصور ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مہکار تو لگ نہیں رہی تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ بات سیدھی سی ہے، میں ابھی بچہ نہیں چاہتی تھی، یہ ہارون کی خواہش پر ہوا تھا جسے میں نے کافی گھسیٹا، اور جس پیار کا تم لوگ کہہ کر میرا سر کہا گئے ہو، تو سنو میں نہیں کرتی اس سے پیار، نادانی تھی میری، غلطی ہو گئی، میں اس کے حسن سے متاثر ہو کر نادانی میں اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور اب جب مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے تو اسے دوسروں کے ٹکڑوں پر سسک کر نمک میں جھاڑوں میں گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی جیے، اور یہ سب تو حق ہے، مجھے بھی ہے، میں کیوں نہیں جی سکتی؟ اپنی زندگی کو کیوں دباؤ دیا جا رہا ہے مجھ پر کہ میں سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاؤں؟ وہ روتی ہوئی ہذیانی ہو کر چیخ پڑی۔ حیدر نے پریشان ہو کر اسے خود سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا تمہیں میری جان؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مت کرو میری جان، صرف تھوڑا بیٹھ کر اپنی کوکھ اپنے شوہر کی زندگی کے بارے میں سوچو تو تمہاری آس لگائے سسک کر زندگی گزار رہے ہیں، پلیز میری خاطر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ساری سوچوں کو دماغ سے نکال کر صرف یہ سوچو کہ کل کلا ہارون دوسری شادی کر لے گا تو کیا تم برداشت کر سکو گی؟ وہ اس کے سر پر لب رکھ کر بولا کہ مہکار اپنے لب کاٹ گئی۔ کر لے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر لوں گی، اور اس بار کسی فقیر سے نہیں، امیر انسان سے کروں گی جو میرے لائق ہو۔ وہ ہاتھ جھٹکتی حیدر سے دور ہوئی اور وہ لب بھینچ کر ایک نظر اس پر ڈال کر ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولتا وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ کھولو، ہے دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے کہا۔ جتنا حسین اس کا ویلکم کیا تھا چیونٹی نے، اسے نہیں لگتا تھا تاریخ میں یہ قصہ درج نہیں ہوگا۔
دفع ہو جاؤ۔ حجاب نے اس کی آواز سن کر بہت نرمی سے کہا کہ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بہت مشکل تھا اس کے ساتھ نبھانا، ایک تو اتنی چھوٹی لڑکی، اسے دوسرا اتنی بدتمیز چیونٹی۔ اسے جتنا غصہ تھا اس کے یوں زبردستی نکاح میں آنے پہ، اتنا ہی اس کے چیونٹی ہونے پر تھا۔ وہ دروازے پر لات مار کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ صبح بات کریں گے، یہ درد کم ہو پھر ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ وہ دانت پیس کر کہتا ہے، شوز اتار کر تھکا ہوا تھا، اس لیے اس سے زیادہ بحث سے بچنے کے لیے دوسرے روم میں آ کر سو گیا، اور کچھ ہی دیر میں فضا میں اس کی سانسیں گونجنے لگیں۔ حجاب کافی دیر اس کے اپولوجائز کا انتظار کرتی رہی، پر رسپانس نہ پا کر روتی ہوئی سو گئی۔ تو مطلب تم نے ہارون شاہ پہلے سے ہی لڑکی ڈھونڈ لی ہے، آپ صرف مجھ پر چھوڑنے کے انتظار میں ہو، دفع ہو جاؤ، پھر اچھا ہوگا، اچھا بہانہ مل گیا تم سے جان چھڑوانے کا۔ وہ بیڈ پر پڑی سوچوں میں گم، کبھی مسکراتی تو کبھی غصہ ہوتی، کبھی آگے کی زندگی کا سوچتی تو کبھی کچھ۔ اس کا باپ سمجھتا تھا وہ خاموشی سے اس کی تیسرے حصے والی پراپرٹی لے لے گی، ناممکن، وہ یہی ہے۔ اور اب تو حیدر اور حجاب سے سائن لینا بہت آسان تھا۔